औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरु नासिरिन व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। ख़ुरान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह जिन को हम कुछ हद तक समझ चुके हैं कि किस तरह से जिन जो है वो नबी की तिलावत को सुनते हैं और सुनकर नबी करीम पर ईमान लेकर आते हैं, और ईमान लाने के बाद वो अपनी कौम के पास आते हैं और अपनी कौम को अपने ईमान की दास्तान सुनाते हैं कि किस तरह से हम जा रहे थे, रास्ते से गुज़र रहे थे और हमने तिलावत सुनी और हम नबी पर ईमान लेकर आए। और उसके बाद उन्होंने अपनी कौम को ये भी समझाया कि हम जिस तरह से आसमान की पहले ख़बर लेकर आते थे और अब हमें वो ख़बर नहीं मिलती है, हम अब आसमान पर जाके कान लगाकर उसकी ख़बर को नहीं सुन सकते हैं, तो उसकी एक वजह शायद ये है क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी और अपनी किताब कुरान के ज़रिए से आसमान की तमाम तर ख़बरें ज़मीन तक पहुँचा दी हैं। इसलिए अब आसमान पर कान लगाकर आसमान की ख़बरें सुनने का और वहाँ से ख़बर को लेकर आने का जो सिलसिला है वो खुदा ने बंद कर दिया है। और क्या होता था, शहाब आता था और आकर शहाब के ज़रिए से उनको अटैक करके वहाँ से भगा दिया जाता था। शहाब एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब जिन्नात जो है वो आकर अपनी कौम से क्या कहते हैं कि हम मुकम्मल तौर से नबी की ज़ात पर ईमान लेकर आ गए हैं। और फिर खुदा ने क्या बताया कि जो कोई भी, चाहे वो जिन में से हो चाहे वो इंस में से हो, अगर वो ईमान लेकर आए और अपने ईमान में वो डिटरमाइन रहे, वो इस्तिकामत के साथ खड़ा रहे, तो अल्लाह ने क्या कहा था, इससे पहले के दर्स में हमने क्या पढ़ा, खुदा ने कहा कि हम उसकी नेमत को क्या करेंगे, फरावान कर देंगे, हम उसको पानी से सैराब कर देंगे। पानी का ही जिक्र अल्लाह ने इसलिए किया था क्योंकि अक्सर और बेशतर जो नेमतें हमें और आपको हासिल होती हैं वो पानी के ज़रिए से हासिल होती हैं, और अगर पानी ना हो तो ज़िंदगी जीना मुमकिन ही नहीं है। उसके बाद खुदा ने ये कहा था कि हमने जो तुम्हें नेमतें दी हैं वो नेमतें भी तुम्हारी आजमाइश की वजह से है, तुम्हारे इम्तिहान की वजह से है, कि हम देखें कि हमारी दी हुई नेमतों का तुम किस तरह से इस्तेमाल करते हो। और उसके बाद खुदा ने कहा कि जो मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में सिर्फ मुझे पुकारना, मस्जिदें सिर्फ मेरी इबादत करने के लिए हैं और मेरा ही सजदा किया जाए। और वो इन्नल मसाजिदा का जो पूरा का पूरा आपको जो बाकायदा डिटेल बताई गई थी कि इन्नल मसाजिदा यानी क्या, इमाम सादिक ने ये भी फरमाया था कि इन्नल मसाजिद यानी ये दो हथेली, यानी इमाम जवाद की वो पूरी की पूरी दास्तान भी आपको बताई गई थी, याद होगी आपको, जो लास्ट हम लोगों का दर्स था उसमें ये सारी डिटेल बताई जा चुकी है, ठीक है। और फिर खुदा ने ये आखिर में ये बात कही थी कि मेरा जो मोहम्मद है, जो मेरा नबी है, वो जब इबादत करता है तो अतराफ में लोग उसे घेर लेते हैं। आपको बताया गया था कि दो तरह के लोग नबी की इबादत के मौके पर नबी को घेर लिया करते थे। एक वो जो नबी के सहाबी थे जो वाक़ईन नबी की मोहब्बत में गिरफ्तार थे और नबी के साथ नमाज अदा करना उन्हें पसंद था, और दूसरे वो लोग थे जो कुफ़ार और मुशरिकीन थे, जो नबी की इबादत के वक्त नबी के अतराफ आते थे, तिलावत के वक्त नबी के अतराफ आते थे, ताकि सिर्फ और सिर्फ नबी को अजियत दे सके, नबी का मजाक उड़ा सके, लोगों को नबी से दूर किया जा सके। बस उनका मकसद यही हुआ करता था, कहीं ना कहीं नबी को अजियत देने की। और उसके बाद अब आयत नंबर 20, ये यहाँ तक जो खुलासा आपको बयान किया गया आयत नंबर 19 तक का था, क्योंकि आयत नंबर 19 तक हमने पढ़ लिया है। आज आयत नंबर 20 से हम बात अपनी शुरू करेंगे। आयत नंबर 20 में अब खुदावंद करीम आगे क्या फरमाता है, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन्नमा अदउ रब्बी वला उशरिकु बिही अहदा, कह दीजिए मैं तो सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता हूँ और किसी को भी उसका शरीक करार नहीं देता। अब खुदा अपने नबी से, अपने हबीब से मुखातिब है, और मुखातिब होकर अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया कि ये जो आपकी इबादत के वक्त लोग अतराफ में आपको आके घेर लेते हैं, आपके पास आ जाते हैं, इनसे कह दीजिए ए मेरे हबीब के मैं सिर्फ अल्लाह को पुकारता हूँ। यानी तौहीद का दर्स दिया जा रहा है और खुदा अपने हबीब से कह रहा है कि ये नमाजें जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो इबादत मैं कर रहा हूँ, ये इबादत एक तरह का सबूत है कि मैं भी
خدائے وحدہ لا شریک کو پکارتا ہوں، میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں، میں بھی اس کے سجدے کرتا ہوں، لہٰذا تمہیں بھی معبود کو پکارنا ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ آیت نمبر 21 میں خدا نے اس طرح سے کہا اپنے حبیب سے کہ قل کہہ دیجئے، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے میں تمہارے لیے کسی نقصان یا ہدایت کا مالک نہیں ہوں۔ ہاں عجب، یعنی نبی یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی اللہ نبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ وہ کوئی کسی طرح کے نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ کوئی ہدایت کے مالک ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت دینا میرا کام ہے، ہدایت کی راہ پہ لے جانا میرا کام ہے، لیکن ہدایت کو قبول کرنا تمہارا کام ہے، ہدایت کے راستے پہ چلنا تمہارا کام ہے۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں تمہیں ہدایت بتا دوں گا، نہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں گا اور نہ ہی میں تمہیں کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ تمہارے بہاف پہ میں تمہاری ہدایت کو قبول نہیں کر سکتا، یعنی تم کو تمہاری ہدایت خود قبول کرنی ہوگی اور تمہاری ہدایت کے راستے پہ تمہیں چلنا ہوگا۔ ایسے نہیں کہہ سکتے آپ کہ ہم ہدایت کے راستے پہ نہیں چلیں گے اور نبی پھر بھی ہمیں بچا لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے نقصان اور ہدایت کا مالک نہیں ہوں، یعنی تمہارا نقصان خود تمہاری وجہ سے ہوگا، تمہاری ہدایت بھی صرف تمہاری وجہ سے ہوگی، کیونکہ اللہ نے تمہیں مختار بنایا ہے۔ انسان اس بات کو سمجھے، اور آگے کی 2 آیتیں پڑھنے کے بعد اس میں تھوڑی سی مختصر سی ڈیٹیل آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی کہ کس طرح سے ایک دم کلیئرلی بتا دیا گیا ہے قرآن میں کہ ہم اور آپ جب تک خود اپنا کام نہیں کریں گے تب تک ہم کسی کی شفاعت کی امید نہ کریں۔ شفاعت بھی ہماری تب ہوگی جب ہم نے اپنی رسپانسبلٹی ادا کی ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ہماری کوتاہی ہو گئی ہو یا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو یا کوئی کم ہو گیا ہو کوئی عمل، تب ہماری شفاعت ہمیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ آگے کہتا ہے آیت نمبر 22 میں قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہہ دیجئے اگر میں بھی اس کے حکم کے خلاف عمل کروں گا تو کوئی بھی مجھے اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دے گا اور اس کے علاوہ مجھے اور کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ دیکھیں کتنی کلیئر بات ہے، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ ان کو بتا دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں بذات خود نبی ہو کر بھی اللہ کے خلاف کام کرتا ہوں اور اللہ نے جو کام مجھے دیا ہے اگر وہ کام میں انجام نہیں دیتا تو پھر مجھے بھی کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ دیکھیں کتنی خوبصورت اس میں ایک بات نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ جو الہی نمائندے ہوتے ہیں، جو واقعاً اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، وہ بالکل صاف ستھری سچی بات کرتے ہیں، ان کی صداقت، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں ہاں میں نبی ہوں، ہاں ہاں میں جو ہوں اللہ کا حبیب ہوں، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس قرآن ہے، نہیں، اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں، نہیں کہہ رہے ہیں وہ ایسا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور میں تمہیں بچا لوں گا، میں خود کو بھی بچا لوں گا، میں خود بھی بچ جاؤں گا اور تمہیں بھی لے جاؤں گا، نہیں کہا انہوں نے۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ کہہ دیجئے کہ اگر میں بھی اللہ کے خلاف عمل کرتا ہوں تو نبی ہو کر بھی مجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اگر کتنی بڑی چیز ہے کہ اگر وہ نبی ہو کر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے بھی اللہ کے خلاف کام کیا مجھے بھی پناہ نہیں ملے گی، ہماری کیا بساط ہے، اب ہماری کیا اوقات رہ جاتی ہے، ہم لوگوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے خلاف عمل کرنے کے بعد امید رکھیں کہ ہمیں نبی بھی بچا لیں گے، ہمیں علی بھی بچا لیں گے، ہمیں اللہ بھی بچا لے گا۔ نہیں، ہم جب تک اللہ کے حبیب کے مطابق یا اللہ کے مطابق یا قرآن کے مطابق کام نہیں کرتے تب تک ہم امید نہیں لگا سکتے کہ ہمیں کوئی بچا لے گا۔ اچھا، ان آیات کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ہمیں نبی کا وسیلہ یا نبی کی شفاعت سے انکار کرنا ہے، ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔
ہرگز اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ نبی شفاعت نہیں کریں گے، ہرگز یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ نبی جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ سے سفارش نہیں کریں گے، نہیں، بالکل شفاعت کا منکر اصل میں ایمان والا ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے۔ جو شفاعت کا انکار کر دے وہ مومن ہی نہیں ہے، حدیث واضح ہے۔ لیکن یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اپنے نیک بندوں کے لیے، یا یہ کہا کہ اپنے نیک چاہنے والوں کے لیے، اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے انتظام کر چکا ہے، اور نبی نیک مومن کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ سے سفارش بھی کرتے ہیں، اور روز قیامت اللہ سے شفاعت بھی کریں گے۔ لیکن جو انسان بالکل بھی نہ اسلام پر اس نے عمل کیا ہو، نہ ایمان پر کوئی کام کیا ہو، نہ قرآن کے مطابق کوئی عمل کیا ہو، اور پھر وہ اس بات کی امید کرے کہ نہیں ہمیں تو جنت مل جائے گی، مشکل ہے، سخت ہے۔ یہ یہاں پر یہی سخت لہجے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر نبی بھی ہوں اور اللہ کے اگینسٹ وہ کام کریں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں بھی پناہ نہیں ملے گی، وہ بھی کہاں پناہ ڈھونڈنے جائیں گے۔ یعنی یہ ہمارے اویئرنیس کے لیے یہ باتیں بتائی جا رہی کہ تم اویئر ہو جاؤ کہ اگر میں اپنے حبیب کے لیے ایسی بات کر رہا ہوں تو پھر تمہارا کیا ہوگا۔ خوب اس کے بعد آیت نمبر 23، اللہ بلاغا من اللہ ورسالت سے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ میری ذمہ داری تو صرف خدا کی طرف سے ابلاغ رسالت اور اس کے پیغاموں کو پہنچانا ہے۔ جو شخص خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ خوب دیکھیں، جب بات یہ آتی ہے کہ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میں تبلیغ کے لیے آیا ہوں اور رسالت کو پہنچانے کے لیے، یعنی رسالات، دو چیزیں آئی ہیں نا اس میں، ایک لفظ آیا ہے بلاغ اور ایک لفظ آیا رسالات، تو یہ دو چیزیں نبی کیوں فرما رہے ہیں کہ میں تبلیغ کے لیے آیا ہوں اور پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، تو کیا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ علماء نے اس کو تھوڑا سا الگ الگ کر کے اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بلاغ اور رسالت میں کیا فرق ہے۔ بلاغ یعنی تبلیغ کرنا، رسالات یعنی پیغام کو پہنچانا، لیکن دونوں ایک ہی معنی ہے، پھر بھی الگ الگ لفظ استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا ریزن اس طرح سے بیان کیا گیا کہ بلاغ اصول دین کو کہا گیا ہے اور رسالات فروع دین کو کہا گیا ہے، اور دوسرا یہ معنی بتایا گیا کہ بلاغ احکام الہی، یعنی اللہ کے جو حکم ہے، ایک ہوتا ہے کلی احکام، ایک ہوتا ہے کل احکام میں اس کے جزیات نا، تو بلاغ جو ہے وہ کل احکام ہے، احکام الہی ہے، اور رسالات جو ہے وہ اس کے جزیات ہیں۔ کل اور جز اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ نماز واجب ہے، نماز پڑھنی ہے، تو یہ جو نماز کا ایک حکم ہے یہ کلی حکم ہے کہ واجب ہے، اس کو پڑھنا ہے، یہ اس کو بولیں گے کلی حکم۔ اور پھر نماز کے اندر جو ہے وہ نماز کا لباس کیسا ہو، نماز میں طہارت کیسی ہو، نماز کی جگہ کیسی ہو، یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ جزیات ہوں گی۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کلیئر ہوگا، کل اور جز۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ کہا گیا کہ کل اور جز ایک جیسا ہی ہے، مگر ایک چیز یہاں پر جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہیں پر بھی، اس بات کو خیال رکھیں، بہت توجہ سے سنیں اور اسے نوٹ کر لیں، کہیں پر بھی کہ جہاں کہیں بھی اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خوب، تو جہاں پر بھی یہ کہا جائے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہاں گنہگار مومن سے مراد نہیں ہے، یعنی اب یہ بات جو ہے ایسے گنہگار مومن کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو مومن بھی ہے اور گنہگار بھی ہے، بلکہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے جو مشرک ہیں اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ان کے لیے بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مومن ہے اور وہ گنہگار ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ایسا ہی ہے نا، ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہی ہے، اور اللہ کا یہی پیغام ہے قرآن میں کہ جو مومن ہے وہ اپنی سزاؤں کو بھگتنے کے بعد اس کی سزا جب مکمل ہو جائے گی تو وہ بالآخر ایک نہ ایک دن اسے جنت میں جانا ہی ہے۔ ایمان جس کا کامل ہے اور کسی وجہ سے اس نے گناہ کر لیا تھا، گناہگار بھی ہے مومن بھی ہے، تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی نے پہنچا دیا،
اور پہنچانے کے بعد جن لوگوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کری، انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ گنہگار مومن کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے ہے؟ مشرک کے لیے اور کفر کرنے والوں کے لیے، کیونکہ مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کفر کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مگر وہ مومن جس نے گناہ کیے ہیں اس کے گناہوں کی سزا مکمل ہونے کے بعد وہ بالآخر ایک دن جنت میں ڈالا جائے گا۔ کتنا کریم پروردگار ہے نا، کتنا رحیم ہے، اپنے مومن بندوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھوں گا، میں تمہاری سزا کو مکمل کرنے کے بعد، اور وہ سزائیں بھی نا رحیم رحم کرنے والا، وہ سزائیں بھی کبھی نبی کی شفاعت کی وجہ سے کم ہو جائیں گی، کبھی امیر المؤمنین کی سفارش کی وجہ سے کم ہو جائیں گی، اور کبھی اللہ کے رحم و کرم کی وجہ سے کم ہو جائیں گی۔ خدا اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اور وہ قرآن میں کہہ چکا ہے کہ میں اپنے کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر وہ جو ہے نا بوجھ تکلیف نہیں ڈالتا، جتنی اس کی طاقت ہوگی میں اتنی ہی تکلیف اس پہ ڈالوں گا۔ یہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ کہ دنیا میں جتنی طاقت ہے بس اتنا ہی نہیں، جیسے دنیا میں ہمارے پاس جتنی طاقت ہے سہنے کی اتنی ہی وہ ہمیں سزا دیتا ہے یا تکلیف دیتا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ممکن ہے نا کہ پاسبل ہے کہ اللہ جتنی طاقت ہوگی ہماری سہنے کی اتنی تکلیف دے گا ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر، اور اس کے بعد وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، بلکہ روایات یہ کہتی ہے کہ محبت کے 100 حصے، اور ان 100 حصوں میں سے اللہ نے ایک حصہ زمین پر اتارا ہے، صرف ایک حصہ، اور وہ ایک حصہ جو محبت زمین پر اتری ہے وہ ماں کے اندر ہے۔ ہاں، ایک ماں کی محبت، جس کے پاس محبت کا فقط ایک حصہ ہے، اس کا عشق، اس کا رحم کرنے کا انداز ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جس کے پاس پورے محبت کے 100 حصے ہیں، وہ رب اپنے بندوں کو کس طرح سے چیختا، تڑپتا، بلکتا ہوا دیکھے گا۔ وہ معاف کرنے والا خدا ہے۔ بس اپنی طرف سے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے رب کو ناراض نہ کریں، ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو دین میں، اسلام میں، قرآن میں، نبی کی اطاعت میں، انشاءاللہ پھر خدا ہم پر ضرور رحم کرے گا۔ خود اس کے بعد آیت نمبر 24، حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفَ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا۔ کفار کی یہ کارشکری اسی طرح جاری رہے گی جب تک وہ اسے دیکھ نہ لیں جس کا انہیں وعدہ دیا گیا ہے، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار زیادہ ضعیف ہیں اور کس کی جماعت بہت کم ہے۔ یہاں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ابلاغ اور رسالات کے بعد بھی، یعنی نبی کو بھیج دینے کے بعد بھی، تبلیغ کروانے کے بعد بھی، ہدایت کا راستہ کھول دینے کے بعد بھی اگر کوئی ہدایت نہیں پا سکا اور انہوں نے نبی کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اسلام کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، تو یہ ان کا کام جاری رہے گا، یہ پلٹنے والے نہیں ہیں، پھر یہ ہدایت لے کر اللہ کی جانب آنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور تب تک جاری رہے گا جب تک جو وعدہ دیا گیا ہے وہ وعدہ پورا نہ ہو جائے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو وعدہ کس چیز کا دیا گیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں روز قیامت جس طرح سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، جب کبھی بھی قرآن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، تو ایک مقام پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کہتا ہے وعدہ پورا ہوگا تو اس میں دو میننگ نکلتی ہے، ایک ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جس کا وعدہ ہے، اس سے مراد ہے، یعنی اس آیت میں امام کا ظہور پوشیدہ ہے، یہ کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، امام کو بھیجے گا، اور دوسرا قیامت کا مرحلہ جو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا نا اس سے، تو قیامت کے مرحلے کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا جب وعدہ پورا ہوگا
تب تک یہ اپنا کام جاری رکھیں گے، کیونکہ جب میرا وعدہ پورا ہو جائے گا تب تو ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں رہے گا نا مجھے قبول کرنے کے علاوہ، اب ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں رہے گا، لہٰذا جب تک میرا وعدہ پورا نہیں ہوتا تب تک یہ اپنا کام ایسے ہی جاری رکھیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ کہے گا کہ پھر ان کو اس وقت پتا چلے گا کہ کس کے مددگار زیادہ ہے، ہاں، اور کون زیادہ ضعیف ہے، اور کس کی جمعیت بہت کم ہے، یعنی کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے مددگار اب مل جائیں گے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے مددگار بہت ضعیف اور کمزور ہیں۔ ایک بات اور اس آیت میں سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی بھی، کیونکہ یہ کفار اور مشرکین کیا کرتے تھے، زیادہ تھے نا اس دور میں، مسلمان بہت کم تھے اور کفار اور مشرکین بہت زیادہ تھے، تو اللہ اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی انسان کو اپنے زیادہ ہونے پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا گروپ تو زیادہ ہے اور ان کا گروپ بہت کم ہے، چھوٹا ہے، تعداد بہت کم ہے۔ اللہ نے بہت خوبصورت ہم لوگوں کو یہاں پہ مثالیں دی ہیں قرآن میں اور تاریخ میں ہمیں ملتی ہے کہ لشکر زیادہ ہونا یا تعداد زیادہ ہونا کمال نہیں ہے، اس لیے کہ فرعون جو ہے اپنے آپ کو بڑا رب کہتا تھا اور اس کے پاس جو لشکر تھا وہ بہت زیادہ تھا، لیکن حضرت موسیٰ کے پاس لشکر بہت کم تھا، لیکن بالآخر جیت کس کی ہوئی؟ حضرت موسیٰ کی۔ اس کے علاوہ مشرکین عرب کے پاس مال بہت زیادہ تھا، دولت بہت زیادہ تھی، ان کے مقابلے میں نبی کے پاس دولت بہت کم تھی، لیکن کیا وہ دولت انہیں عذاب الہی سے بچا سکی؟ نہیں بچا سکی۔ کیا وہ دولت ان کو عزت دے پائی؟ نہیں دے پائی۔ اسی طرح ایک انسان کبھی جو بے ایمان ہوتا ہے وہ ایماندار کے مقابلے میں اپنی دولت کو لے کر بہت فخر کرتا ہے، بہت ناز کرتا ہے، لیکن کیا وہ دولت اسے اللہ کے نزدیک کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی ہم دیکھیں خدائی رہبروں کا لشکر ہمیشہ کم رہا ہے، جو خدائی رہبر ہوئے ہیں ان کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، ان کی فوج ہمیشہ کم رہی ہے، لیکن اس کا بالکل یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ اگر لشکر کم ہے، فوج کم ہے، تعداد کم ہے کسی قوم کی تو وہ قوم مٹ جائے گی، اسے ختم کر دیا جائے گا، اسے مٹا دیا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا جب پروردگار عالم اپنے کمالات دکھاتا ہے تو جن کے پاس مال اور دولت اور کثرت فوج ہوتی ہے وہ غرق ہو جاتے ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں، مگر جن کے پاس کثرت کم ہوتی ہے، مال کم ہوتا ہے، فوج کم ہوتی ہے، لشکر کم ہوتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں، وہ دریائے نیل پار کر جاتے ہیں، ہے نا۔ یہ اللہ یہاں بتانا چاہ رہا ہے اس آیت میں کہ ان کو کہہ دو کہ پھر تم کو پتا چلے گا کہ جمعیت کس کی زیادہ ہے اور کون زیادہ کمزور ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 25، قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَعْجَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے یا میرا پروردگار اس کے لیے کوئی وقت قرار دے گا۔ اب جب خدا نے یہ کہا کہ یہ لوگ ایسی اپنا کام جاری رکھیں گے اور یہ نہیں سدھرنے والے ہیں جب تک وہ کام نہ ہو جائے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو لوگ نبی کے پاس آنے لگے اور آنے کے بعد نبی سے سوال کرنے لگے کون سا دن ہے وہ کب ہوگا؟ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ کب ہوگا؟ وہ کیسے ہوگا؟ وہ کب ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے قریب ہے، نزدیک ہے، بہت نزدیک ہے، بہت قریب ہے۔ اور یہ جو وقت ہے یا ظہور کا یا قیامت کا یا امام کے آنے کا یا قیامت کا، یہ جو وقت ہے، یہ وقت جو ہے صرف اللہ جانتا ہے، اللہ نے اس کو مقرر کر کے رکھا ہے، خدا نے کسی کو نہیں بتایا۔ دیکھیں اس کے بعد جو ہے نا، جو اس کے بعد کا لیکچر ہوگا وہ بہت خوبصورت ہوگا، آپ لوگ ضرور اٹینڈ کیجیے گا، وہ ضرور سنیے گا کہ جب یہ آیت جب بتائی جاتی ہے نا، جب یہ آیت سنائی جاتی ہے اور لوگوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے تو لوگ فوراً نبی کے پاس جو علم غیب تھا اس کا انکار کر دیتے ہیں، فوراً، کہ دیکھو اللہ خود کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہ بتا دو ان سے کہہ دو کہ مجھے نہیں معلوم ہے قیامت کب آنے والی، جس کا وعدہ کیا گیا مجھے علم نہیں ہے۔ ہاں صحیح ہے،
اللہ نے کچھ باتیں جو ہے وہ اپنے نبی سے بھی پوشیدہ رکھی ہیں، لیکن اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے، ائمہ کے پاس علم غیب نہیں ہے، اس کا بالکل یہ معنی نہیں ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے اسی لیے علم غیب کی بات کی ہے، لیکن ابھی ہم لوگ یہ آیت سمجھتے ہیں کہ خدا نے اپنے حبیب سے کہا کہ یہ جب آپ سے سوال کریں کہ وہ دن کون سا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، تو ان سے کہہ دو کہ وہ بہت قریب ہے وہ دن، اور اس کے لیے اللہ نے، میرے رب نے کوئی دن ایک مقرر کر کے رکھا ہے، ایک فکسڈ کوئی دن ہے جس دن وہ ہوگا۔ اور بہت ساری آیات میں نبی نے جو ہے اس بات کی طرف یا اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ خدا نے قرآن میں بہت سارے مقامات پر اپنے نبی سے یہ بات کہلوائی ہے کہ ان سے کہہ دو کہ قیامت آ کے رہے گی، قریب ہے، لیکن اس کا مقررہ وقت صرف اللہ کو پتہ ہے، جس کے لیے ایک بہت خوبصورت روایت بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین جو ہے وہ ایک دن نبی کی بزم سجی ہوئی تھی، اور نبی کی بزم میں جبرائیل امین ایک بدو عرب کا جو ہے وہ شکل اختیار کرتے ہیں، اور ان کی شکل میں آ کر نبی کی بزم میں بیٹھتے ہیں، اور بہت سارے سوالات جبرائیل امین نے ایک عرب بن کر نبی سے کیا، اور اس میں ایک سوال جبرائیل امین کا یہ بھی تھا کہ یا نبی اللہ، مجھے بتلائیے کہ قیامت کب برپا ہوگی۔ تو نبی، کیونکہ نبی تو نبی ہے نا، وہ تو جانتے ہیں کہ یہ جبرائیل ہے جو عرب کی شکل میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی نے جواب دیا سب سے پہلے کہ جس سے سوال کر رہے ہو وہ اس مسئلے میں سوال کرنے والے سے زیادہ آگاہ نہیں ہے، یعنی تم جس سے سوال پوچھ رہے ہو، اے سوال کرنے والے، تم سے زیادہ اس معاملے کو نبی نہیں جانتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح سے اے جبرائیل تمہیں نہیں پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی یا کون سا دن اللہ نے مقرر کیا ہے، اسی طرح سے اللہ نے مجھے بھی وہ مقررہ دن نہیں بتایا ہے، یعنی خدا نے کچھ چیزوں کو فقط اپنے پاس رکھا ہے، کچھ چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، تو نبی نے ان کو بتایا۔ اچھا، پھر جبرائیل اگین سوال کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تب نبی نے فرمایا، یاد رکھو کہ قیامت آ کر رہے گی، اگر اللہ نے کوئی مقرر دن نہیں بتایا ہے تو تم بے فکر نہیں ہو جانا، اور تم یہ مت سمجھ لینا کہ نبی بھی نہیں بتا پائے گی کب آنے والی ہے، تو بس ہم اب بے فکر ہو کے اپنی زندگی کو گزاریں اور کوئی قیامت نہیں ہے۔ نہیں، نبی فرماتے ہیں یاد رکھنا قیامت آ کر رہے گی، یہ تو بتا کہ تو نے اس کے لیے کون سی چیز تیار کر کے رکھی ہے۔ ہاں، آ کر رہے گی، وہ آئے گی قیامت، تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے اپنی کیا تیاری کی ہے۔ تو وہ عرب جو جبرائیل کی شکل میں ہے، انہوں نے جواب دیا، دیکھیں بہت خوبصورت بات ہے، دل کو چھو گئی یہ بات۔ تو نبی نے فرمایا کہ نہیں، جبرائیل نے فرمایا اس وقت، جواب دیا کہ میرے پاس نماز روزہ سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے، نماز روزہ تو میرے پاس زیادہ نہیں ہے، میں نے نماز اور روزہ تو کوئی زیادہ فراہم نہیں کیا، یعنی جبرائیل فرماتے ہیں کہ میرے پاس نماز اور روزہ تو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن خدا اور اس کے رسول سے میں بہت پیار کرتا ہوں۔ بس جب نبی نے یہ سنا تو جواب دیا، پس اگر ایسا ہے کہ تم خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتے ہو تو تم جس کو دوست رکھتے ہو قیامت میں تم اس کے ساتھ رہو گے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، یعنی یہ ایک طرح کی ہمارے اور آپ کے لیے بشارت ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت، اگر ہمارے نماز روزہ کم ہو تب بھی روز قیامت ہمارے کام آئے گی۔ اصحاب پیغمبر میں سے ایک صحابی جن کا نام انس ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے کوئی حدیث اتنی خوبصورت نہیں ہوئی اور کوئی مسلمان کسی حدیث پر اتنا خوش نہیں ہوا تھا جتنا اس حدیث پر خوش ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کی نمازیں بہت کم ہیں، اس کے روزے بہت کم ہیں، ہاں، یعنی اس کی عبادات ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، لیکن ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت، خدا کا عشق، رسول کا عاشق اور آل رسول کی ولایت ان کے دل میں ہے، اور اگر یہ ہے تو پھر رسول نے فرمایا جس کو دوست رکھتے ہو قیامت میں تم اس کے ساتھ رہو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ
ہمارے اور آپ کے لیے ایک طرح کی بشارت ہے، ایک طرح کی خوشخبری ہے اللہ کی جانب سے، اللہ کے نبی کی جانب سے، اور ہم اور آپ جتنا شکر کا سجدہ کریں اتنا کم ہے نا، لہٰذا بس اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے کہ پروردگار عالم تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنا عاشق بھی بنایا ہے اور اپنے رسول کا بھی عاشق بنایا، ان کے عشق سے تو نے ہمیں مالا مال کیا ہے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے۔ لہٰذا تیری بارگاہ میں تیری رحمت اور تیرے حبیب کی محبت کے طفیل واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری ان کوششوں کو قبول کر لینا اور ہمیں قرآن کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود کر دے، پروردگار مظلوموں کی حمایت فرما۔ اے معبود تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، جس چیز کا وعدہ تو نے کیا ہے اس وعدے کو پورا فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ چاہدہ معصومین بارہ امام پنجتن پاک شہیدان کربلا، سیران کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین، اور خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں اور جن کی جانب سے کلاس آرگنائز کی جاتی ہے ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخشتے ہیں۔ خداوند کریم واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا مرحومین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار امام حسین میں جگہ عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔